वला यगतब बाज़ुकुम बाज़, कोई तुम में से किसी की गीबत ना करे। गीबत क्या चीज है? अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया गया था गीबत किस चीज का नाम है? फरमाया गीबत ये है कि तुम अपने किसी मुसलमान भाई के मुतल्लक ऐसी बात करो, अगर वो सुने तो उसको नापसंद हो, वो नफरत करे, उसको तकलीफ पहुंचे, ऐसी बात करना ये गीबत है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो नक्स, अगर वो ऐब, अगर वो बुराई उस मुसलमान बहन भाई के अंदर मौजूद हो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या फिर भी गीबत है? और मैं तब ही तो गीबत है कि उसमें वो बुराई है जिसका तुम जिक्र कर रहे हो। अगर वो बुराई उसमें नहीं तो फिर वो इससे बड़ा जुर्म है। वो बड़ा जुर्म क्या है? वो बोहतान है। जो बोहतान है वो गीबत से बड़ा जुर्म है। एक मुसलमान बहन भाई में जुर्म है ही नहीं, कसूर है ही नहीं, गलती है ही नहीं, तुम उसके ऊपर एक इल्जाम लगाते हो, बोहतान मानते हो, ये गीबत से बड़ा जुर्म है, लिहाजा इससे बच जाओ, ये गीबत है। अल्लाह करीम इसकी वजाहत आगे फरमाता है। गीबत करने से इंसान मुआशरे में आग लगाता है, मुआशरे के सुकून को तबाह करता है। दो बहन भाइयों में, दो खानदानों में, दो कौमों में, दो कबीलों में वो फितना पैदा करता है, घर का सुकून तबाह करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा है अपनी किताब के अंदर। वो फरमाते हैं कि एक आदमी गुलाम बेचने निकला। उसने कहा कि ये गुलाम बहुत अच्छा है, खिदमतगार है, लेकिन इसमें एक नक्स है कि ये चुगलखोर है। आम लोग उससे गुरेज करते कि हम इससे नहीं देते। ठीक है, एक आदमी कहता है जिसमें और खूबियां हैं, चलो चुगलखारी एक चीज है, गुनाह है, लेकिन मैं इसको खरीद लेता हूं। वो अपने घर ले गया, उसका काम चुगली खाना था, हालात को खराब करना था। उसने उस मालिक की बीवी से कहा, है बीबी, तुम्हें पता है तुम्हारा खामन जो है वो एक और लौंडी खूबसूरत लाना चाहता है जो बड़ी हसीन है और तुमसे नफरत करता है। उसके दिल में शकूक पैदा कर दी। वो खामन पे बदनाम हो गई। कहा इसका कोई हल बताओ। जब तुम्हें ये पता है कि फलां खूबसूरत लौंडी को लाना चाहता है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मुझसे नफरत करता है, उसके मुतल्लिक कोई हल भी बताओ। कहता है हाँ हल भी बताता हूँ। हल ये है कि जब तेरा खामन सो जाए ना, उस वक्त एक उस्ता लेकर उसकी दाढ़ी के कुछ बाल जो है वो कतर कर काट कर मुझे देना। मैं उस पर जादू मंतर करूंगा और वो तेरा खामन उससे नफरत करेगा, तेरे साथ मोहब्बत करेगा, फिर किसी गैर की तरफ नहीं देखेगा। उसने कहा ठीक है। दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम ये करता है कि उस खामन को कहता है कि तेरी बीवी तेरे बारे में बदजन है, वो तुम्हें कत्ल करना चाहती है, वो किसी और से निकाह चाहती है, लिहाजा वो तुम्हारे कत्ल के दरपे, उससे बच के रहना। जब सोना तो होश से सोना, कहीं सोए में तुम्हें कत्ल ना कर दे, अलर्ट रहना। उधर भी अलर्ट कर दिया, उधर भी सबक पढ़ा दिया। खामन को यकीन है कि मेरा मुलाजम कह रहा है कि ये बाकी तुम्हें कत्ल करना चाहती है, लिहाजा सोना नहीं है, ऐसे शो करना कि मैं सो रहा हूं लेकिन जागते रहना, उसकी हरकत देखना वो करती क्या है, वो तुम्हें कत्ल करना चाहती है। वो बगैर सो गया, बीवी ने समझा कि अब सो गया, अब मैं इसकी दाढ़ी के बाल काटती हूँ ताकि वो उसमें दूंगा खादम को, वो मंत्र जादू करेगा और इस तरीका से मेरी जान छूट जाएगी। जब वो करीब हुई, उसे तो पहले ही पता था, अलर्ट किया होता कि ये कत्ल के तेरे करीब आएगी, इसके पास हथियार होगा। वो फौरन उठा, उसे यकीन हो गया कि जो मेरे मुलाजम ने खबर दी वाकई सच्ची है, ये बीवी मुझे तो कत्ल करना चाहती है। उसने फौरन हथियार लिया, बीवी को कत्ल कर, जब बीवी को कत्ल कर दिया, अब क्या होता है? सुबह पता चलता है उसके मेके वालों को कि हमारी बच्ची को नाहक उसने कत्ल कर दिया है, बेकसूर थी बेचारी, उसको जुल्मन कत्ल कर दिया गया। वो आए, हथियार उठाए, उन्होंने उस आदमी दमाद को कत्ल कर दिया। मियाँ भी गया, बीबी भी गई। रिजल्ट क्या निकला? उस एक चुगलखोर गुलाम जिसने घर का सुकून तबाह कर दिया,
بلکہ گھر ہی تباہ کر دیا۔ یہ ہے چغل خوری کا نقصان کہ انسان جو چغل خور ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دو رشتوں کے اندر محبت میں تبدیلی کر کے نفرت لے آتا ہے، وہاں کٹوتے لاتا ہے، بدزنیاں پیدا کرتا ہے، معاشرے کا سکون تباہ کرتا ہے، دو خاندانوں کو لڑا دیتا ہے، دو قبیلوں کو لڑا دیتا ہے، دو قوموں کو لڑا دیتا ہے۔ یہ کام چغل خوری کا نقصان ہے۔ اس لیے چغل خوری کو عام لوگ سمجھے کوئی اتنا جرم کوئی نہیں ہے، ادھر سے بات سنی، نمک مرچ مسالہ لگایا، وہاں جا کے بٹائی، ادھر سے اٹھائی، وہاں جا کے بٹھائی۔ کئی لوگوں کا یہ مشغلہ ہے، شغل ہے، باتوں کو بڑھا چڑھا کر نمک مرچ لگا کر آگے بتانا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ بعض علماء نے اس کو گناہ کبیرہ کہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسے گناہ سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سواری پہ سوار ہیں، گزرتے ہیں، ساتھ صحابہ کرام ہیں، آگے دو قبریں ہیں، وہاں آپ کی سواری بت کی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے میری سواری کیوں بت کی ہے، کیوں ڈری ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کا یہ انداز تھا، آداب نبوت کا تقاضا بھی ہے کہ پتہ ہو پھر بھی کہو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو قبر والے ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کے عذاب کی کیفیت جان کر میری سواری بت گئی ہے، ڈر گئی ہے۔ پھر بتایا تمہیں پتہ ہے ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ و رسول اللہ اس کا محبوب بھی جانتا ہے ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ پر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب اس لیے کہ جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اپنے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، چھینٹیں پڑتے تھے، گویا طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے آدمی کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، معاشرے میں لوگوں کو آپس میں لڑاتا تھا، جھگڑے کراتا تھا، گھروں کا سکون ختم کرتا تھا، دوستوں میں جدائی کرتا تھا، میاں بیوی میں جدائی کرتا تھا، قوموں میں لڑائی کرتا تھا۔ یہ اس کا کام تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا۔ تو یہ چغل خوری کا ایسا گناہ ہے جس سے اس دنیا میں بھی ذلت رسوائی آتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ہوگا۔ اب اندازہ لگاؤ، اگر دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، دو خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں، بعد میں صلح ہوتی ہے، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں لڑانے والا تو فلاں ہے، فلاں نے یہ بات بتائی جو غلط بتائی، ہمیں آپس میں لڑا دیا۔ اب دنیا میں اگر وہ بات واضح ہو جاتی ہے، دونوں فریقوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں لڑانے والا فلاں چغل خور ہے، اس چغل خور کی کیا عزت رہ جاتی ہے، اس کی کتنی عزت ہوگی؟ وہ انتہائی رسوا ہوتا ہے معاشرے میں کہ یہ شیطان ہے جس نے ہمارے معاشرے میں آگ لگائی ہے، ہمیں لڑایا ہے، ہمیں اس حد تک پہنچایا ہے۔ لہذا انسان اس کی عزت نہیں کرتا، اس سے نفرت، پارٹیاں وہ دونوں ہی کرتی۔ تو یہ چغل خوری ایک بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے عام لوگ اس کا مشغلہ سمجھتے کہ یہ کوئی اتنا جرم نہیں ہے۔ اور اس سے آگے چلتے ہیں، اللہ کریم قرآن پاک فرماتا ہے کیا تم میں سے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، بھائی بھی وہ جو مردہ ہو؟ فکرہتموہ قرآن پاک ہے، تم نفرت کرتے ہو، تم کراہت کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، واللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ کا فرمان ہے کہ گویا غیبت کرنے والا اپنے مسلمان بہن بھائی کا مردہ گوشت کھانے کے متعلق ہے۔ ایک حدیث پاک مشہور ہے، رمضان کے اندر دو بیویوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ یہ عام خواتین میں پہلو مردوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے، سارا دن وہ غیبت کرتے رہی، جھوٹ بولتے رہی۔ جب پچھلا ٹائم ہوا، روزہ بھاری ہو گیا، روزے کا بھی ایک مقصد ہے، وہ ہے تزکیہ نفس، طہارت، دل کی طہارت، تزکیہ، پاکیزگی۔ روزہ ایک تربیت ہے، لیکن انہوں نے روزہ حلال روزی سے رکھ کر، حلال خوراک سے رکھ کر سارا دن غیبت گزار دی۔ جب انسان روزے کی پاسداری نہیں کرتا، روزے کی روح کو نہیں سمجھتا، روزے کے مقاصد کو نہیں سمجھتا، روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، سرکار دو عالم کا بڑا واضح ارشاد ہے، کتنے لوگ ہیں جو سارے دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا،
کیونکہ روزہ رکھ کے ان کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھتے. کتنے لوگ رات کو جاگتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن جو ان کے مقاصد ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. وہ بے بلا وجہ جاگتے بھی ہیں فضول، اور اسی طریقہ سے بھوکے رہتے ہیں، لیکن فضول ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا. وہ یہی مقصد ہے کہ جو روزہ چاہتا ہے، تقاضے کرتا ہے، انسان اس کی پاسداری نہیں کرتا. روزہ رکھ کے انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالی گلوچ بکتا ہے، اور غلط بولتا ہے، غلط ناپتا ہے، غلط سوداگری کرتا ہے. تو جب اس کا فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ وہ روزہ پاری ہو. ان عورتوں نے پیغام بھیجا باہر کا سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، ہم پہ روزہ بڑا بھاری ہو گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم روزہ افطار نہ کر دیں. وہ نبی رحمت دلوں کے بھیج جانتے ہیں، کیفیات کو جانتے ہیں کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے. ایک برتن دے کے بھیجا، فرمایا ان کو حکم دو کہ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے اس میں کیا کرو. جب اس برتن میں کیا کی تو اس میں خون تھا، چھوٹے چھوٹے گوشت کے لوٹے تھے. طبیعت ہلکی ہو گئی. ایسا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ حلال روزی سے روزہ رکھ کر سارا دن جھوٹ اور غیبت کرتی رہی، اپنے بہن بھائیوں کا گوشت کویا کھا رہی تھی، ان کا خون چوس رہی تھی. یہ وہ خون تھا جو انہوں نے اب اگل دیا. تو اللہ کریم واضح ارشاد فرماتا ہے کہ چگل خور ایسے ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا. اس سے گریز کرنا چاہیے، اس کو نارمل نہیں لینا چاہیے. اس سے گھروں کے سکون ختم ہوتے ہیں، اس میں بھائیوں کے تعلقات ختم ہوتے ہیں، فیملیاں لڑ جاتی ہیں، قبیلے لڑ جاتے ہیں. لیکن اس کا شغل ہے چگل خور کا، کو ادھر سے بات ادھر، ادھر سے بات ادھر. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس انسان کو جو ایک بات سیدھی سیدھی کی جائے اور سچ کی جائے، کسی کو لڑایا نہ جائے، جھگڑے پہ پٹ پوٹ نہ کیا جائے. تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بچو. بعض اولیاء کرام نے اس کا بہت بڑا ذکر کیا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر تم غیبت کر بیٹھو تو سب سے بہتر ہے کہ جس کی غیبت کی اس سے معذرت کرو، اور اس کے لیے جا کے توبہ استغفار کی دعائیں کرو. اس سے توبہ استغفار کی، اس کے لیے دعائیں کرو، اس سے معافی مانگ لو. تو بعض علماء نے اور فقہا نے بھی لکھا ہے، بعض اولیاء نے بڑا واضح لکھا ہے کہ چگلی کھانے والا، چگل خور اور سننے والا دونوں برابر. کیونکہ چگل خور جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے، سننے والا گویا اس گناہ میں شامل ہے. حضرت مصعب بن زبیر لکھتے ہیں کہ چگلی اٹھانے والا، سننے والا دونوں مجرم ہیں. اگر کوئی انسان کسی کی چگلی کھاتا ہے تو اس کو روک دے، منع کرے، بھائی ایسا نہ کرو، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. کسی پہ الزام کیوں ہی لگا رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ تم جب حوصلہ شکنی کرو گے تو وہ رک جائے گا. اس سے فائدہ یہ کہ تم اس کی اصلاح بھی کر لی، اپنے کانوں کو جھوٹ کے سننے سے بھی بچا لیا. اس لیے چگلی سننا بھی گناہ ہے. اس لیے چگل خور کی حوصلہ شکنی کرو تاکہ اس کو آئندہ ہمت نہ ہو. اور امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کی چگلی سنتے ہو تو یہ یقین کر لو وہ تمہاری چگلی کسی کے پاس بھی اٹھاتا ہے. جب تم کسی غیر کی باتیں سن رہے ہو، دلچسپی سے سن رہے ہو، یہ یقین جانو کہ تمہاری باتیں جیسے تم وہ کسی کی بتا رہے وہ تمہاری باتیں بھی کسی کو ایسے ہی بتاتا ہے. کیوں؟ اس کی فطرت میں ایسی چیز ہے. گھٹیا، خسیس، رذیل حرکت وہ کرتا ہے، اس نے اگر کسی کی کر رہا ہے تمہارے بارے میں یقیناً وہی کرے گا. آقا علیہ السلام کی سفر کے اندر اسی آیت جو میں نے عرض کی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ایا بلا لحم آخیے میتن، کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کو پسند کرتا ہے، فکرے تم ہو، تم اس سے نفرت کرتے ہو، تو اس سے بچو. ماعز نے اپنے اس زمانہ میں غلطی ہو گئی، زنا کر لیا، ارتکاب جرم کر لیا. وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کے زمانے کے تھے وہ عظیم تر لوگ تھے. وہ چاہتے تھے کہ جو غلطی ہو جائے اس کا ازالہ دنیا میں ہو جائے تاکہ میدان حشر میں رسوائی سے انسان بچ جائے. ان کا معمول تھا سزا دنیا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے. کوئی خطا ہوتی عرض کرتے یار تو غلطی ہوگی، اس جرم کی سزا دیجیے.
تاکہ میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے ہم بچ جائیں۔ تو حضرت ماعز نے عرض کیا مجھ سے یہ غلطی ہوگی۔ غلطی کیا ہے؟ زنا ہے۔ ان میرڈ کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں، مرد اور دونوں کو 100 کوڑے، لیکن شادی شدہ کے لیے سنسار کرنا، رجم کرنا۔ وہ رجم کیا ہے؟ رجم یہ ہے کہ انسان کو کھلے میدان میں کھڑا کیا جائے، بلکہ ایک چھوٹا سا گڑھا کھود دیا جائے، اس میں سے کھڑا کیا جائے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، روڑے مار مار کر لوگ اس کو ختم کر دیں۔ ایک عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ ہم نے ایسا کرنا ہے۔ اسلام سزا کو پسند نہیں کرتا، اسلام سزا کو نہیں پسند کرتا ہے، اسلام جرائم کو روکنے کے اصول بیان کرتا ہے، سد باب کرتا ہے۔ اس لیے اگر تم کسی ایک کو سزا دے دو گے وہ جرم بند ہو جائے گا، وہ ظلم بند ہو جائے گا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات کا مطلب کیا ہے؟ ایک جوان کی زندگی جا رہی ہے، وہ شہید ہو رہا ہے، لیکن قوم کی حیات اس میں اگر وہ جوان ایسی شہادت قبول نہیں کرتے، قوم تو ذلت میں ڈوب جائے گی، کس جائے گی؟ ظالم چڑھائی کرتا جائے گا۔ اس لیے انسان چند جوان اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے قربانی دیں گے تو قوم عزت سے زندگی بسر کرے گی۔ ایسے کہ چند لوگوں کو سزا مل جائے گی، اگر چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، زناکار کو کوڑے عام لگائے جائیں، یہ جرم بند ہو جائے گا۔ لیکن جب ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، سزا نہیں ہے، جرم بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ عرض کرتے یا سب اسی جرم ہو گیا، کیا حکم ہے؟ اللہ کے مومن قرآن کے فیصلے کے مطابق فرمایا کہ ان کو سنسار کر، ان کو سنسار حضرت ماعز کو کر دیا گیا۔ اب یہ میں نے عرض کر کہ سنسار سر عام ہے، روڑے پتھر مار مار کے ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ سفر چل رہا ہے، دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یارو دیکھو اس ماعز نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے جرم کو چھپا دیا تھا، اس کو زہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے خود ہی اپنا جرم زہر کر دیا ہے اور اب کتے کی موت مر گیا ہے۔ یہ جملے بولے اللہ کے محبوب کی سماعت فرما رہے ہیں۔ سفر چل رہا ہے، آگے چلتے جا رہے ہیں، کچھ دیر آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں راستے میں ایک گدھا مرا پڑا تھا۔ اللہ کے محبوب رک گئے، فرمایا فلاں فلاں آدمی سامنے آ جاؤ۔ لبیک بسا دے گا یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا اترو اور اس گدھے کو کھاؤ۔ سارے صحابہ کرام جو ساتھ ہیں سفر میں وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مردہ گدھے کو کون کھائے؟ کیسے ہو سکتا ہے ہم مردار کھائیں گدھے کا؟ جو گدھا ہے وہ بھی مر چکا ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ گدھا ہے، مردہ ہے، ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کا گلہ کرنا، اس کی عزت پہ حملہ کرنا، اس کے اوپر الزام لگانا، اس کے اوپر تہمت لگانا، اس گدھے کے کھانے سے زیادہ جرم ہے۔ جو تم کر چکے ہو وہ تمہیں جرم نظر نہیں آیا؟ گدھا کھاتے نفرت آتی ہے تو اللہ کریم بڑا واضح ارشاد فرماتا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعض کی غیبت نہ کریں، ولا تجسسوا، کسی کی ٹو نہ لگاؤ، اور فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرے گا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو مردہ پھر کون؟ اپنا بھائی۔ تو لہذا سرکار دو عالم نے مثال دے کر سمجھایا کہ تمہارا یہ عمل کرنا انتہائی جرم ہے، ایسے سمجھو کہ ہم اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس سے اگر تمہیں نفرت ہے تو آج توبہ کرو، کوئی آدمی کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کا برا نہ چاہے، کسی کے متعلق الزام نہ لگائے۔ ایک مرتبہ فقی لکھتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں، ایک آدمی کسی دانا کے پاس 7 کوس سفر کر کے گیا، 7 کوس جسے پنجابی میں کہتے ہیں۔ اس دانا سے پوچھتا ہے کیا آسمان سے کوئی بھاری چیز ہے؟ وہ دانا کہتا ہے ہاں۔ وہ کون سی بھاری چیز ہے؟ فرمایا کہ کسی کے اوپر تہمت لگانا،
یہ اتنا بڑا بھار ہے کہ آسمان سے زیادہ وزنی ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ کیا پتھر سے کوئی چیز سخت ہے؟ دوسرا سوال، وہ دنا فرماتے ہیں ہاں، کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ کیا آگ سے زیادہ کوئی چیز گرم ہے، سخت ہے؟ وہ دانا جواب دیتا ہے ہاں، جو ہرس ہے اور حسد ہے۔ حسد کی آگ، ہرس کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ پھر فرمایا اس چغل خور کی کیا دنیا میں حیثیت ہے؟ فرمایا ایک یتیم سے زیادہ یہ ذلیل ہے۔ یتیم کو سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ جب انسان کو ٹریس ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے چگلی کھائی، دو بھائیوں میں لڑانے میں، دو خاندانوں میں جنگ کرانے میں، دو قبیلوں میں لڑانے میں، پورے فتنے کا سبب زہر ہو جاتا ہے، فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے، اس وقت وہ لوگ اس کو حقیر ترین سمجھتے ہیں۔ بلکہ بعض حدیث میں کہا جاتا ہے کہ ایسا کام حرام زادہ کرتا ہے، حلال زادہ ایسا نہیں کرتا، گھروں میں سکون ختم کر دے، آگ لگا دے، معاشرے میں تباہی مچا دے، ایسا کام جو ہے وہ حرام زادہ کرتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت ہے کن کے لیے؟ جو چغل خوری کرتے ہیں، جو تانے دیتے ہیں۔ اس میں الٹ معنی بھی آئے ہیں۔ حضور علامہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمزہ ایک معنی یہ ہے کہ انسان جو چگلی کھاتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ جو تانے زبان پہ دیتا ہے۔ بعض فصل نے اس کو الٹ کر دیا ہے، نہیں، پہلے کا مطلب ہے تانے دینا، بالمشافہ کسی کے اوپر عیب لگانا، کسی کو برا بھلا کہنا۔ طاقتور لوگ کمزور لوگوں کو تانے دیتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں، ان کو سر عام بزت کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ طاقت کا غلط استعمال کر کے کسی کی تذلیل کرنا، کسی کو تانا دینا، کسی کی عیب جوئی منہ پہ کرنا۔ اور جو بغاوت ہے، چغل خوری ہے، وہ ہے کہ پس پردہ چھپ کے کرنا۔ تو یہی چیز غیبت ہے، جس کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان بہن بھائی کا ایسا ذکر جو اس کے سامنے کہے جو اس کو ناپسند ہو، اس سے اس کو نفرت ہو۔ تو عرض کیا ایسا کیا وہ جرم، کیا وہ نقص، کیا وہ عیب، کیا وہ گناہ، کیا وہ غلطی اس میں پائی جائے پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا تب ہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں جس کا تم ذکر کر رہے ہو، پھر تو وہ بہتان ہے، وہ اس سے بڑا الزام ہے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا کسی پاک دامن پہ الزام لگانا یہ اتنا بڑا وزن ہے کہ آسمان سے زیادہ اس کا وزن ہے جو کسی پاک دامن عزت دار مسلمان بہن بھائی کی کردار پہ تہمت لگاتا ہے۔ یہ بہت بڑا وزن ہے، اس کو اسے روز معاش اٹھانا پڑے گا کہ کسی پاک دامن کی عزت پہ حملہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کسی بے گناہ کو گناہ گار کہنا کتنا بڑا الزام ہے۔ یہ چغلی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو چغل خور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ جس گروہ میں چغل خور ہو اللہ پاک اس پورے گروہ کی دعا ہی قبول نہیں کرتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو درج کیا ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مشہور واقعہ ہے، کافی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ ایک دن آپ نے ساری قوم کو اکٹھا کر کے دعا کی، الہو داری کی، پروردگار بارش عطا فرما دے، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر لوگوں کو اکٹھا کیا، توبہ استغفار کی، مولا بارش عطا کر دے، بارش پھر بھی نہیں ہوئی۔ 2-3 دن ایسا ہوتا رہا لیکن بارش نہ ہوئی۔ عرض کی مولا کیا غلطی ہے ہم سے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما، بارش عطا فرما، ہم مر رہے ہیں، قحط پڑ رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہاری توبہ نہ میں نے قبول کی ہے، نہ تمہیں بارش دی ہے، نہ دوں گا۔ پروردگار اتنا کیا جرم ہو گیا کہ تم بارش نہیں عطا فرما رہے، ہماری توبہ قبول نہیں کر رہے، اور میں نہ توبہ قبول کیا نہ کروں گا، کیونکہ تمہارے اندر ایک چغل خور ہے۔ اس چغل خور کی برائی اتنی ہے، اتنا بڑا اس کا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے ساری قوم کو میں رد کر رہا ہوں، کسی کی بات نہیں مانتا۔ وہ چغل خوری اتنا بڑا گناہ ہے۔ عرض کی مولا کرم فرما، مجھے حکم فرما، میں اس چغل خور کو اپنی محفل سے، مجمع سے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہوں، پھر تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ اللہ کریم سمجھانے کے فرماتا ہے اے موسیٰ
جس چگل خوری سے میں منع کر رہا ہوں، اب میں چگلی کہوں کہ وہ بندہ فلاں، زیادہ میں چگلی نہیں کھاؤں گا، نہیں بتاؤں گا وہ کون ہے۔ تم خود سوچو، سارے سچی توبہ کر لو، چگل خور بھی توبہ کرے گا، سب کی توبہ قبول ہو جائے گی، پھر بارش ہوگی، ورنہ بارش نہیں ہوگی۔ تو سامعین محترم، اللہ کریم سمجھا رہا ہے کہ جب میں چگل خوری سے منع کر رہا ہوں تو میں خود ہی چگلی کھاؤں۔ بڑی مشہور عام قصہ ہے کہ کوئی بی بی گئی کسی بزرگ کے پاس کہ حضرت جی بچے کو دم کر دو، وہ کہتے کل آنا۔ دوسرے دن پھر بیچاری سفر کر کے گئی، لمبا سفر کر کے، بابا جی کو دم کر کے کہتے ہیں اس کو گڑ نہیں کھلانا۔ بی بی کہتی ہے بابا جی کیا بات ہے تمہاری، اتنا سفر کرایا ہے، یہ بات تم کل ہی فرما دیتے کہ گڑ نہیں دینا تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کل بیٹا میں نے گڑ کھا لیا تھا، میں کیسے کہتا گڑ نہیں کھانا۔ ایک سموکر باپ ہے، وہ کہتا ہے بیٹے کو تم نے حقہ نہیں پینا، تم نے سگریٹ نہیں پینا، وہ کیسے اس کی بات مانے گا؟ وہ کہے گا بابا تم خود تو پی رہے ہو، کیسے مجھے منع کر دو؟ ایک انسان خود نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے اپنی اولاد کو نماز پڑھو، وہ کہیں بابا تم تو نماز پڑھتے نہیں، ہمیں کیا کہتے ہو؟ کتنے معاشرے مسئول ہیں، بیٹا پڑھو کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے پاپا تو کہڑا ایم اے کر لے، تو کہڑا پی ایچ ڈی کر لے۔ مقصد یہ کہ عمل خود ٹھیک ہوگا، اثر ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جواب ملا کہ میں نہیں بتاتا، لیکن جس وقت حضرت موسیٰ کلیم نے سب کو حکم دیا، سب لوگوں نے گڑ گڑا کے توبہ کی، اس میں چگل خور بھی شامل تھا۔ زار زار رو کے دعا کی، جب اس نے سچی توبہ کی بارش برسنا شروع ہوگی۔ تو آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اللہ پاک ہمیں ایسی خسیس کمینی حرکتوں سے بچائے